बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ खान यूसुफजई। LKY न्यूज़ आप देख रहे हैं। दोस्तों, मुल्क की सियासत में जो हलचल मची हुई है उससे आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से उसमें देख रहे हैं और ख़ूब उससे वाकिफ़ हैं। दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सियासी हलचल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। अपोजिशन भी कामयाबी के दावे कर रही है, अदम एतमाद की तहरीक। वहाँ पर हस्ब इक़्तिदार जो है वो दावा कर रहे हैं कि नाकामी होगी अपोजिशन को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मैदान में निकल पड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूस उनके जारी हैं। लेकिन जलसे में अपोजिशन को सख्त टारगेट बनाया हुआ है, सख्त एक निशाना बनाया जा रहा है उनको। उनकी गुफ्तार जो है वो एक शोला बयानी की सूरत इख्तियार कर गई है। अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है, दीगर सियासी पार्टी अगर कामयाब हो जाती हैं तो उनका फिर क्या लायामल होगा, ये तमाम बातें हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मर्दान अर्बन के हाजी शफीकुर रहमान साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि LKY का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। उसके साथ LKY न्यूज़ का ऑफिशियल पेज और LKY न्यूज़ का पेज फॉलो करना न भूलिएगा। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हाजी शफीकुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, आपकी तो माशाल्लाह जो है सियासत पे गहरी नज़र है और अक्सर आप जो है उस पर हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं उनसे और दीगर दोस्तों की तरह। हाजी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश की जा चुकी है, क्यों कर ऐसा मौका आया? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कई बरस के बाद ये मौका आया कि एक मुस्तहकम हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं LKY न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आकर मेरी ये आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ़ खान साहब, मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि अदम एतमाद और एतमाद ये जमहूरियत का एक हिस्सा है, ये तो होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ आज कि अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी कामयाब नहीं हुई और ये अदम एतमाद भी कामयाब नहीं होगी। मुझे उम्मीद है, 100% मुझे यकीन है। मुझे थोड़ा सा इसमें एक बात आपके जहन में अपने आपके व्यूअर्स को भी बता दूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद लाई गई है वो क्यों लाई गई है। उसमें दो तरफ देखना पड़ेगा, दोनों तरफ। अपोजिशन वाले जो हैं वो इकट्ठे मिल बैठे हैं, अपने चोरियां और अपने जो पाकिस्तान के अवाम को नुकसान दिया है, जो पाकिस्तान को नुकसान दिया है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस पे पाँव मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ खान साहब हैं जो अपनी दौरे हुकूमत में इनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया हुआ था। उस नरम रवैये की वजह से इन लोगों को ये जुर्रत हुई कि खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ और ये अदम एतमाद नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह अदम एतमाद नहीं होगा, खान साहब इसमें कामयाब होंगे। लेकिन खान साहब को हमारी एक गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क और इस अवाम के दुश्मनों के साथ रियायत ना करें, बिल्कुल रियायत ना करें। आपको हमने कुर्सी वज़ीर आज़म के लिए नहीं भेजा है, हमने आपको इधर तब्दीली लाने के लिए भेजा है। हमने आपके साथ जदोजहद की है 25-26 साल। तो हम चाहते हैं कि इन चोरों लुटेरों को सज़ा मिले, इनसे वापस रकम वापस की जाए जो लूटी हुई रकम है, और इनको मौका ही ना दिया जाए सियासत में, इनको जेल में डाला जाए। हाजी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन की जो क़यादत है या अपोजिशन के अरकान हैं या उनके कायदीन हैं उनके साथ नरम रवैया रखा, जबकि हुकूमत जब से आई है तो मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी या उनका जो साद रफ़ीक हुए, एसर इकबाल हुए, राना सनाउल्लाह हुए,
ان پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ مسلسل یہ جو پیریڈ گزرا ہے اس پہ اٹیک کیے گئے ہیں اور نیب کے جو شکنجے میں ان کو جکڑا گیا ہے، تو پھر نرم رویہ کیسے رہا؟ نرم رویہ ایسے رہا کہ نیب کے شکنجے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے شکنجے میں یہ ان کو جکڑا ہوا ہے اور یہ ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیسز اور نیب کے شکنجے جو ہیں یہ ان کے لیے بے سود ہیں. وہ تو باہر پھر رہے ہیں کوئی اسپتالوں کا، کوئی بیماریوں کا بہانہ بنا کے. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو میڈیکل رپورٹس تھے ان کو کیبنٹ نے پاس کیا ہے، کیبنٹ نے ان کو اپروو کیا ہے اور خان صاحب نے اس کو جانے دیا ہے. ہم عوام ہیں، ہم تو اتنی زیادہ ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جاتے اور نہ سمجھتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے. ایٹ دا اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن عدالتوں میں جا رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ان پہ پھول کی پتیاں پہ پھینکے جا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے مجرم، یہ ہوتے ہیں ان کی سزائیں، یہ ان کو جکڑنا ایسا ہوتا ہے. نہیں، جکڑنا ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو میڈیا میں کوریج نہ دی جائے، ان کو بحیثیت ملزم ٹریٹ کیا جائے. آپ کبھی ان کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، کبھی ان کو اسپتال میں بھیجتے ہیں، کبھی ان کو ان کے ساتھ رعایتیں برتی جاتی ہیں. تو یہ کیا سے جکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیسے ان کو اگر ان پہ الزام ہی صرف لگایا اور الزام ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو حکومت کی غلطی ہے، حکومت کی کمزوری ہے. جی بالکل حاجی صاحب، میرا بھی موقف یہی تھا کہ آپ نے ایک لفظ نرمی کا استعمال کیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس نے عدالتوں کے چکر کاٹے اور وہ گاڑیاں بھی ان کو وہی. لیکن یہاں پر پھر خان صاحب کی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ جب عوام وہ جب اپوزیشن میں تھے یا اقتدار میں نہیں تھے تو وہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے اقتدار ملے میں 200 کروڑ روپیہ یا $200 اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ میں ایک مہینے میں کھینچ کے جو ہے نا یہاں لے آؤں گا اور یہاں جو ہے نا ایک نظام کی تبدیلی ہوگی. لیکن 4 سال چل رہا ہے اور اب تھوڑا عرصہ رہ گیا اس حکومت کا، لیکن ابھی تک خان صاحب نے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کیا نہیں. تو یہ حکومت گزر جانے کے بعد خان صاحب ان سے پیسے لیں گے یا ان سے کب پیسے لیں گے؟ ان 5 سال میں پیسے کب لیے جائیں گے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ، اصل وجہ تو یہی بنی ہے عدم اعتماد کا. اعتماد کی اصل وجہ تو یہی بنی ہے کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھا ہوا ہے. اگر خان صاحب کو پتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو وزیر اعظم کی کرسی کو لات مار دے، چھوڑ کر آ جائے. عوام اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی. اس دفعہ 116 سیٹ کی ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ 200 سے زیادہ سیٹیں دی گی. کیونکہ عوام کی توقع ہے، عوام چاہتی ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کے چوروں کو، پاکستان کے لٹوروں کو، پاکستان کو نقصان دینے والوں کو سزا ملے، ان سے ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس لی جائے. ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے ملے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں جس کے متعلق آپ نے سوال تو نہیں کیا، میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ان چوروں، لٹیروں کو اور ان مافیا کے لوگوں کو، ان کے نمائندوں کو اپنی حکومت میں جگہ دی ہے. زیادہ لوگ انہی کے لوگ ان کے پاس ہیں جو آج جہانگیر ترین کے گروپ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ان مافیا کے ساتھ ہیں اور یہی مافیا خان صاحب کے خلاف ہے اور یہی لوگ خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. تو خان صاحب نے ایک تو یہ غلطی کی ہے کہ ان کو سزائیں نہیں دی. دوسری، خان صاحب سے میری گزارش بھی ہے اور یہ گلہ بھی ہے ہم ورکروں کا کہ خان صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں جب وفاق میں حکومت آئی ہے تو خان صاحب نے ورکر کو بالکل اگنور کر دیا. بھائی صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ تو آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، لہذا آپ خان صاحب کی ہر بات کو ڈیفینڈ بھی کریں گے اور آپ ان کی سوچ کو پازیٹیو بھی لے کے جائیں گے اور برتری کی ایک پوزیشن ان کی رکھیں گے. لیکن اپوزیشن اس وقت جو میدان میں نکلی ہے ان کا یا ان کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ ہیں، تو ان کا موقف یہ ہے کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف معاشی اصلاحات نہیں کر سکی، ان کی اقتصادی اصلاحات میں یہ فیل ہیں. آپ کے سامنے جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے، جبکہ بے روزگاری اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا تحریک عدم اعتماد کی یہ اس قابل نہیں ہے حکومت. آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو محبت لوگوں نے کی ہے
تو وہ خون کے حساب سے کی ہے، اپنا خون کے بدلے کی ہے خان صاحب سے محبت. تو مہنگائی تو کوئی چیز نہیں ہے. مہنگائی تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے. تو مہنگائی کا، اور دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی بات یہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. خان صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جو رزق مجھے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ مجھے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جتنا بھی مہنگا ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ مجھے دے گا. وہ بات آپ سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا مہنگائی والی بات سے. لیکن خان صاحب کی جو نرم رویے کی بات ہے اس پہ ہمیں ذرا افسوس بھی ہے اور گلہ بھی ہے کہ خان صاحب آپ نے بہت افسوس کیا. اور اصل میں یہ جو باتیں مہنگائی اور یہ جو آ رہی ہیں یہ سارے مافیا کے کھیل ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں. جب حکومت کے خلاف لوگ نکلتے ہیں تو یہ ایک شوشے موشے بنا کے نکلتے ہیں، کیونکہ سارے مافیا چینی والے اور آٹے والے اور گھی والے سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. اور خان صاحب نے بھی ان کو جگہ دی ہے، حکومت نے بھی ان کو جگہ دی، ان لوگوں کو حکومت نے بھی جگہ دی. تو یہ مشکلات ان لوگوں کی پیدا کرنا ہے. مہنگائی کا مجھے میرے خیال میں کوئی اتنا خاص ایشو ہے نہیں. حاجی صاحب، پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نام سے جو ہے نا اس کی پولیٹکس کا آغاز ہوا، نظام کی تبدیلی کے نام سے. اور پاکستان کے جو عوام ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، اس نے جوک در جوک اس پاکستان تحریک انصاف کے قافلے میں حصہ لیا. انہی میں سے چند لوگ نکلے 2013 میں، اور اس قافلے کے جو لوگ تھے وہ پارلیمنٹیرین بن گئے. پارلیمنٹیرین بننے کے بعد اس ٹائم پالیسی یہ تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور اقتدار کرو. ایک یونین کونسل میں 3 تنظیمیں بن گئی، اور جب ایم پی اے کو کوئی کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں آپ کی مانوں یا آپ کی سنوں، کس کی سنوں. اب اس کے بعد عوام نے کے پی کے میں گورنمنٹ کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں عوام نے ان کو ووٹ دیا، اور وفاق میں کیونکہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے وفاق میں بھیجا جائے، وفاق میں بھیج دیا. لیکن ورکر جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو ریئل ورکر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی ان سے ملتے ہیں، وہ در بدر ہے. اور صورتحال وہی پرانی ہے. میرٹ کا پہلے نام چل رہا تھا، وہ میرٹ کا نام بھی اب ختم ہو گیا. کرپشن کا بازار گرم ہے. ریئل ورکر کو اگنور کیا جا رہا ہے، ان کے کام نہیں کیے جا رہے. بلکہ اس حکومت میں جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے حجرے میں جب تک آپ سلامی نہیں کریں گے آپ کی قربانیاں بھی ختم اور آپ بھی پارٹی میں نہیں ہوں. آپ کی صحیح ہے کہ ورکر کے متعلق آپ نے کہا کہ ورکر کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی پارٹی نے. ورکر کو ہمیشہ نیچے رکھا. ورکر بالکل پرسان حال ہی نہیں. اور حقیقت میں پارٹیاں چلتی ہی ورکر پر ہیں. ورکر ہی پارٹیوں کی جان ہوتی ہیں. ورکر ہی پارٹی کا سرمایہ ہے. ورکر ہی پارٹی کے لیے سب کچھ کرتی ہے. تو پچھلے 4 سال سے نہیں بلکہ جب سے 2013 میں جب یہ پروونشل گورنمنٹ بنی تو اس کے بعد 2015 میں الیکشن ہوئے بلدیاتی کی، اس میں نے بھی حصہ لیا اور ڈسٹرکٹ ممبر کی یہاں کی سیٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ میں نے جیتی. اور 2016 میں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے خان صاحب کو بتایا کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن تو کروائے لیکن ان کو نہ اختیار کیا، نہ کوئی فنڈ دیا. تو اس کے بارے میں خان صاحب نے مجھے جواباً یہ کہا تھا کہ فنڈ تو ہمارے نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، نواز شریف کی حکومت تھی، اور دوسری جو اختیارات ہیں تو وہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو وہ پھر کچھ تھوڑا بہت بہتر ہوا. بہرحال 2012 میں آپ کی بات ورکر کے حوالے سے میں کروں گا کہ 2012 میں ہمارا ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہوا پارٹی کے اندر، جس میں ہمارے یہاں کے کچھ ایک ہمارے ساتھی کامیاب ہوئے. تو انہوں نے یہ کامیابی کے بعد 2013 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہ جتنے بھی عہدیدار تھے تو اس گروپ کے وہ سب نے ٹکٹیں لی اور کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا. تو ہم پھر بھی خوش تھے کہ چلے ہمارے پارٹی کے ہیں، لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جس کا میں نے خان صاحب کو یہ بات پہنچائی بھی تھی کہ آپ کے، لیکن خان صاحب ان کے پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری ہوگی ان سے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے تھے ان کے متعلق.
तो वहाँ से लेके आज तक 2013 से 2012 के बाद एक दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई है पार्टी में। तो वर्कर मायूस हो गए क्योंकि सारे इख्तियारात उन्हीं पार्लियामेंटेरियन को दिए गए। वो पार्लियामेंटेरियन अपने इख्तियारात टिकटों में इस्तेमाल करते रहे, अपने हाशिया बरदारों को नवाजते रहे नौकरियों से, उनकी तरक्याती फंड उनके अपने हाशिया बरदारों हुजरा बरदारों के कहने पर वो खर्च किया करते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन पिछला हुआ है तो उसमें पार्टी की पोजीशन आप देखें कि करनाल के 5 तहसीलों में एक तहसील में हमारा चेयरमैन नहीं है। हर तहसील में अगर आप गिने चुने हमारे चेयरमैन बने यूवीसी के सदर। ये सारी वजह जो है ये पार्लियामेंटेरियन की वजह से है। हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन जिस भी हलके में आप जाएं, वहाँ के वर्कर जो असली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असली वर्कर हैं, जो निडर वर्कर हैं, जो जान देने वाले वर्कर हैं, वो सारे किनारा हो गए हैं क्योंकि पार्लियामेंटेरियन उनको घास तक नहीं डालती, उनको पूछती नहीं है। तो यही वजह पार्लियामेंटेरियन की है जिसकी वजह से वर्कर को तबाह कर दिया गया है। और जिस पार्टी के वर्कर को तबाह कर दिया जाता है या वो वर्कर खामोश हो जाती है, वो पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। पीपल्स पार्टी एक ज़बरदस्त जमात थी, वर्कर उसका खुश था तो पीपल्स पार्टी थी। अगर वर्कर नाराज़ हो गया पीपल्स पार्टी तबाह हो गई। तो यही हाल पीटीआई का भी है। तो इसी वजह से वर्कर को बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई, वर्कर को बहुत ही जलील करके छोड़ा है पार्लियामेंटेरियन। और खान साहब को इसके मुतालिक पता है, हमने कई बार सेंट्रल ऑफिस में सैफुल्लाह न्याजी को बताया है, अरशद दाद को बताया है, ये कियानी साहब को बताया है हमने, लेकिन उनके कान पे जू नहीं दिखती। तो मैं अफसोस है कि शायद अगर खान साहब कुछ कर सके तो वर्कर के सर पर हाथ फेरें, वर्कर को उठाएं। तो पीटीआई के आज वर्कर भी काफ़ी हैं, वोट भी काफ़ी है इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि इग्नोर किया गया है। आज जब यहाँ पर मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई। अपोजिशन का कहना है कि नाकिस पॉलिसियों के सबब जो है ना ये अदम एतमाद हमने किया है और आवाम को इस महंगाई से हम निजात दें इसलिए हमने अदम एतमाद किया है। खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे और वो अपनी 22 साल स्ट्रगल की जो जिक्र करते हैं तो उस टाइम वो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे और मेरिट को जो है ना हम फोकियत देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हुकूमत के साथ साथ अपनी पार्टी में भी इलेक्शन कराने में और रियल लोगों को लाने में और मेरिट की पासदारी में नाकाम हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि पार्टी के उमूर को खान साहब ने 2018 के बाद बिलखुसूस, 2013 से ही बल्कि 2018 के बाद बिलखुसूस पार्टी के उमूर ऐसे लोगों के हवाले कर दिए हैं जिनको सियासत के अलिफ बे का पता ही नहीं था। अभी सैफुल्लाह न्याजी और ये कियानी वगैरह ये इनको हल्के की सियासत का तो पता होगा, लेकिन इनको इलाकाई सियासत सूबा सरहद का अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, सिंध बलूचिस्तान का अलहदा, तो उनकी कोई खबर ही नहीं है। ना इनका कोई सियासी IQ था, ना कोई सियासी इनकी कोई वो थी दिमागी। तो वो सारे मामलात खान साहब ने इनके हवाले कर दिए, जिनके बाद ये हालत पेश आई कि सारी पार्टी जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है, ख़राब हो गई है। तो उसकी वजह से बाकी रहा, आपने मेरिट की बात की और तब्दीली वगैरह की बात की, तो मेरिट और ये सारी बातें जो हैं ये पार्लियामेंटेरियन को खुला छोड़ने के नतीजे में ये काम हुआ कि उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को खुला छोड़ा, उनकी तरबियत ही नहीं की, उनसे पूछताछ ही नहीं की। उन्होंने गैर मारूफ शख्सियतों को यहाँ पे गैर मारूफ शख्सियतों को इक़्तिदार में वजारतें और ये फलाना ढिमकाना गवर्नरशिप ये दे दिया। तो वो लोग खान साहब के उसके मंशूर पे नहीं चल सके, उनको पता ही नहीं था मंशूर का।
باقی دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بات یہ کی کہ پارٹی کے منشور 3 دفعہ تبدیل ہوئے ہیں اور ایک دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی ہے. یہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے گئی. پارٹی کے منشور پہ نہ کسی کو پتہ ہے نہ کسی کا کوئی علم ہی نہیں ہے پارٹی منشور کا. تو میرٹ کا بھی کیا ہے، خان صاحب نے بات کی ہے لیکن کرانے والے جو تھے وہ خود میرٹ پہ نہیں تھے. انہوں نے خود میرٹ پہ نہ ٹکٹیں لی تھی نہ ان کو میرٹ پہ وزارتیں ملی ہیں. تب کیا بتائیں کہ وزیروں کو میٹرک پاس وزیروں کو ایجوکیشن وزیر لگا دیا گیا، کسی کو کوئی علم تعلیم تھی نہیں اس کو صحت کا وزیر لگا دیا گیا، کوئی کسی کو فلانا وزیر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو میرٹ کا کوئی پاس نہیں تھا. اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ سابقہ حکومتوں سے یہ مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی نکلے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس سخت حالات میں، کیونکہ اب تک مستحکم تھی حکومت اور اپوزیشن کی جو دعوے تھے ان کو یہ ہلکا لے رہے تھے، لیکن اچانک جو ہے عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور ایک بھونچال سا آ گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان جو تقاریر کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے وزیر اعظم پاکستان کا جو انداز گفتگو ہے وہ بہتر ہے؟ اصل میں یہ ٹرینڈ تو چل پڑا ہے سیاست میں، یہ تو کئی عرصے سے چلا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو مولانا فضل الرحمان کی تقریریں آپ سنیں، آپ زرداری کی تقریریں سنیں، آپ نے شہباز شریف اور نواز شریف کی تقریریں سنی ہوں گی، جو پیٹ پاڑنے کا سڑکوں پہ گھسیٹنے کی اور جو مولوی کا لفظ دیے اور جو مولانا فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور فلانا ڈمکانا، یہ اسٹیج پہ یہ تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں. اللہ خیر کرے کہ ہمارے اسٹیج اور ہمارے سیاسی لیڈرانوں کی جو زبان ہے ان میں تھوڑی سی میں کیا کہوں اسے میرا وہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کہوں، لیکن اخلاق کے دائرے سے تھوڑے سے ان کے الفاظ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو خان صاحب نے جو الفاظ پرسوں تقریر میں استعمال کیے، تو خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس موقع پر اکیلے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں کوئی نہیں دیکھتا ہوں، کوئی وزیر مشیر کوئی سفیر ان کا جو ہے نا ان کے وکالت میں یا ان کی بچاؤ میں کوئی تگ و دو ان کی نہیں ہے. خان صاحب خود اکیلے ہی لڑ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ خان صاحب کو کامیابی ہو، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ خان صاحب کو یہ پہچان ہو کہ میرے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں جو مخلص ہیں. اور خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ورکروں کو آواز دے، خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ورکروں کو اپنے ساتھ ملائے، خان صاحب کو چاہیے کہ ان پارلیمنٹیرین کو ورکر کے نیچے لگائے، ان کو کہے کہ بھائی تم ورکر کے بات سنو، ورکر کے کہنے کے پر کام کرو، تب یہ پارٹی مضبوط ہوگی. اور میری گزارش ہے خان صاحب سے کہ فل 4 پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. حاجی صاحب ابھی آپ نے، میں پوچھنے ہی والا تھا لیکن آپ نے خود ذکر کیا، سخت حالات میں پارٹی کے ڈیفینڈ کرتا ہے ورکر، پارٹی کو لاتا بھی ورکر اقتدار میں، اور پارٹی کے، اور یہی آپ نے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے، ایک ملکگیر پارٹی، لیکن جب انہوں نے ورکر کو اگنور کیا تو وہ پارٹی گر گئی. خان صاحب نے ایک طویل محنت کی، ورکر نے ان کا بے لوث ہو کر ساتھ دیا، خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، KPK میں 2 مرتبہ گورنمنٹ بن گئی. لیکن اس وقت اس مہادارائی میں یہ جو چل رہی ہے، خان صاحب اکیلے ہیں. مردان کی سطح پر بھی ابھی تک ہماری نظر سے کسی MPA، کسی MNA کا کوئی بیان ہم نے نہیں دیکھا، کوئی ایسی اسٹرگل ان کی ہم نے نہیں دیکھی. نہ انہوں نے ورکر کو کال کیا کہ ورکر ان کے پاس آئیں، نہ انہوں نے پرانے ورکر سے رابطے کیے، نہ ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی. اگر صورتحال اس سے بڑھ جاتی ہے تو کیا ان کے کہنے پہ یہ ورکر میدان میں پھر نکلیں گے؟ بہت زبردست آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے کہنے پہ ورکر نکلے گا. بالکل نہیں نکلے گا. میں واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کے کہنے پہ اگر ورکر نکلتا تو یہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ورکر نکلتے اور ان لوگوں کو کامیاب کرتے، کیونکہ ورکر پارٹی کا ریڑھ کا حصہ ہے.
ورکر جو ہے وہ ایک ایسا چینل ہے جس سے آپ کو ووٹر اور سپورٹر ملتا ہے. ووٹر کو لانے کے لیے اور سپورٹر بنانے کے لیے ورکر کام کرتا ہے. ورکر پچھلے الیکشن میں خاموش رہا، تو پارلیمنٹیرین کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ انہوں نے اپنے تڑیاں لگوائیں کہ میں ہم یہ کر دیں گے، پل بنا دیں گے، ٹرانسفارمر آج بھی لگ رہے ہیں. ٹرانسفارمر 2023 کا الیکشن آ رہا ہے، ٹرانسفارمر اور پول اور سڑکیں بن رہی ہیں اور گیس کے کنیکشن کا وہ کر رہے ہیں، گیس دے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کا ورکر راضی نہیں ہوگا، چاہے آپ سونے کی سڑکیں بچا دیں، آپ کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالے گا. کیونکہ ووٹر اور سپورٹر دونوں جو ہیں یہ ورکر نکالتا ہے اور ورکر یہ کام کرتا ہے. جب آپ کا ورکر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور میں خان صاحب کو یہ گزارش اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ اپنے ورکر کو تھوڑا آواز دیں، پارلیمنٹیرین کو چھوڑیں. یہاں پہ جتنے بھی خان صاحب کے جلسے ہوئے تو بورڈ پر جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کی تصاویر آتی رہی ہیں، لیکن خان صاحب کے جلسے میں لوگوں کو ورکر لاتے رہے. ورکر کی جوش و خروش تھی. نیچے چارج کراؤڈ جو ہے وہ ورکر کی وجہ سے تھا، کہ کیونکہ آواز دینا، تالیاں بجانا، ورکر لوگوں کو اکٹھا کرنا، جلسے کو بڑھانا چڑھانا، یہ ورکر کا کام ہے. ورکر کے بغیر یہ پارلیمنٹیرین دو بندوں کو نہیں اکٹھے کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کینٹ الیکشن میں ہمارے پارلیمنٹیرین نے ایک کینڈیڈیٹ کے گھر جا کر اس کو ٹکٹ دی ہے. تو وہ دونوں کینڈیڈیٹ جن کے گھر انہوں نے ٹکٹ دیے، وہ دونوں فیل ہو گئے، تیسرے نمبر پہ آئے. وجہ کیا تھی؟ ساری وجہ پارلیمنٹیرین تھی. ووٹ ہمارا کم نہیں ہے، ورکر ہمارا خاموش ہے، ورکر ہمارا دل ہار بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں. حاجی صاحب، چند الفاظ میں آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں، اور اس کے ورکرز کا مستقبل کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے تو اللہ نہ کرے کہ تحریک کامیاب ہو. عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میری دعا بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد اگر تحریک عدم اعتماد خدا نخواستہ کامیاب بھی ہوتی ہے تو ورکر کو اگر خان صاحب آواز دیں گے، اس کے بعد بھی تو ورکر اٹھے گا. پارلیمنٹیرین نہ اس کے تحریک میں کام آئی، نہ اس کی حکومت میں کام آئی، نہ اس کی پارٹی کو برقرار رکھنے میں کام آئی. ورکر ہی خان صاحب کے لیے کام کریں گے، ورکر ہی خان صاحب کے پارٹی کو زندہ رکھیں گے، اور ورکر ہی خان صاحب کو انشاءاللہ دوبارہ اسی کرسی پہ بٹھائے گے. تھینک یو حاجی صاحب. جزاک اللہ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری باتیں آ کے سنی اور لوگوں تک پہنچانے کی جسارت کی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ویورز، یہ تھے حاجی شفیق الرحمان صاحب کا ڈسٹرکٹ ممبر یونین کونسل بجلی گھر مردان، سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان اربن. ویورز، موجودہ صورتحال حزب اقتدار کے حق میں جاتی ہے یا حزب اختلاف کے حق میں جاتی ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ امن و امان ہمیشہ پاکستان میں قائم رہے. آمین. ہماری دعا ہے، پاکستان ایک فلاحی مملکت ہے، ہمیشہ انسانیت کی بقا و سلامتی کے لیے اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے. آمین. ہماری دعا ہے کہ پاکستان غیروں کی نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے، آمین. اور پاکستان کا بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین ہمیشہ کامیاب اور کامرانی کی زندگی طے کریں. سیاست ہے، اقتدار میں لوگ جو آئے ہیں، موجود ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، جو ایک حزب اختلاف ہے وہ بھی پاکستانی ہیں. لیکن ایجنڈا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تا قیامت سلامت اور شاد و آباد رہے. زندہ باد. اپنے ہوسٹ لطیف خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.